शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, आज हम हैकल की बात करेंगे। वो घर जो खुदा का घर है। और फिर खुदा यीशु मसीह जब इसके बारे में बात करते हैं, हमारा घर, तुम्हारा घर, खुदा का घर, तो इस सारे के बारे में बात हम करेंगे। हम 33वां एतवार है, साल सोम का 33वां एतवार है, तो उस पे हम बात करेंगे। मुक़द्दस लूका की इंजील में से तिलावत ली गई है, 21वां बाब है, उसकी 5वीं आयत से। और जब बाज़ हैकल की बाबत कह रहे थे कि वो नफीस पत्थरों और नज़र के तहाइफ से आरास्ता है, तो उसने कहा, वो दिन आएंगे कि इन चीज़ों में से जो तुम देखते हो, पत्थर पर पत्थर छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। तब उन्होंने उससे पूछा, है उस्ताद, ये बातें कब होंगी, और जब होने को हों तो उसका क्या निशान होगा? उसने उनसे कहा, ख़बरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे वो मैं ही हूँ, और ये भी कि वक्त नज़दीक आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे चले ना जाना। जब लड़ाइयों और फसादों की खबर सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका पहले वाक़या होना ज़रूर है, मगर उस वक्त फ़ौरन इंजाम ना होगा। फिर उसने उससे कहा, कौम पर कौम और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े ज़लज़ले आएंगे, और जा बजा वबाएँ और काल पड़ेंगे, और दहशतनाक बातें और आसमान से अजीम निशान ज़ाहिर होंगे। लेकिन इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के सबाब से तुम पर हाथ डालेंगे और सताएंगे, और इबादत खानों और कैद खानों में ले जाएंगे, और बादशाहों और हाकमों के सामने पेश करेंगे, और ये तुम पर शहादत के लिए आएगा। बस अपने दिल में ठान रखो कि हम पहले से फ़िक्र ना करेंगे क्या जवाब देंगे, इसलिए कि मैं तुम्हें ऐसा कलाम और हिकमत दूंगा कि तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने और ख़िलाफ़ कहने का मकदूर ना होगा रखेगा। और माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी तुमको गिरफ़्तार कराएंगे, और तुम में से बाद कत्ल किए जाएंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे कीना रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी भीगा ना होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानों को बचाए रखोगे। तो ये हैकल के बारे में इसलिए मैं बात करना चाहता था आपसे कि खुदाम यीशु मसीह कैसे कह सकते हैं कि हैकल का जो है वो पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। यहूदियों के लिए ये बात बहुत 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 गहरी और बहुत दर्दनाक और बहुत दहशतनाक और जो दिल पर चोट लगने वाली बात है वो ये है। क्यों? इसलिए कि हैकल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। आइए थोड़ी सी मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ हैकल के बारे में। हैकल कब बनाई गई? पहले तो ये याद रखें कि जब हम हैकल की बात करते हैं तो हैकल में है क्या? वो खुदा का कलाम, 10 अहकामात, वो 2 लोहें जो हज़रत मूसा जब वो इसराइल कौम के साथ मिस्र से निकले थे और कोहे सीना पर जब वो जाते हैं 40 दिन के लिए, वहाँ से वापस आते हुए जब ये 2 लोहें जो उनको मिली थी उनको लेकर वो कौम के लिए एक बाकायदा एक वो तैयार करते हैं, एक तरीक़ाकार तैयार करते हैं कि कैसे ये कौम जो है जिसको खुदा ने चुना है और ये कौम इस अहकामात के मुताबिक चलेगी। तो उनको लेकर वो जब उतरते हैं, पहाड़ से नीचे उतरते हैं, तो वहाँ पर ये जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो ये जो जब वो नीचे उतर रहे थे तो ये खरूज की किताब में, खरूज की किताब उसके 25वें बाब से 28वें बाब तक और फिर 31 से 35वें बाब तक, ये सब का सब जो है वो वाक़या जो है ये 1200 साल कबल मसीह की बात कर रहे हैं हम। और फिर उसमें सारी तफसील है
کہ کیسے لوگ اپنا سونا، اپنا زیور، اپنے قیمتی پتھر، سب کچھ، اور جو قیمتی لکڑی ہے وہ سب اکٹھا کر کے کیسے اس کو تیار کرتے ہیں، جو صندوق شہادت ہے وہ کیسے تیار کیا جائے گا، اس میں کیا کیا ہو، کیسے رکھیں گے، سب کچھ اس کو تیار کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم ایک دیکھتے ہیں کہ جو ایک طرح کا ٹینٹ تھا، کیونکہ وہ اس میں تھے، اس میں صحرا میں تھے، تو وہاں پر جب اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح کا نظر آتا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو اندر والا حصہ ہے، یہ والا حصہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ مقدس لوحیں رکھی گئی تھیں، یہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، یہ باہر کا حصہ ہے. تو یہ 1200 قبل از مسیح کی بات کی جا رہی ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہیکل کی باقاعدہ تعمیر ہوئی، جب اسرائیل قوم آ کر جو ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، رہنے لگتے ہیں، کافی سالوں کے بعد حضرت داؤد کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا محل ہوتا ہے، بادشاہ ہیں تو محل ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں محل میں رہتا ہوں اور وہ سامنے جو ایک ٹینٹ ہے جس میں خدا کی موجودگی ہے، وہ کیسے میں اس کو برداشت کر سکوں. تو ان کے ذہن میں، ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کے لیے بھی ایک محل تیار کریں، خدا کا گھر تیار کریں، جس کو ہیکل کا نام دیا گیا. تو وہ خود تو تیار نہ کر سکے، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ جو ہیں، ان کی خواہش کو لے کر 950 قبل از مسیح میں انہوں نے اس ہیکل کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ 70 سال میں اس کو تعمیر کیا گیا. اس کو تعمیر کرتے ہوئے بہت سارے لوگ تھے، اور اس کی جو تفصیل ہے یہ بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے. یا پہلے ملوک کی کتاب ہے، اس کا 6 باب سے 8 باب تک جو ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے، کیسے کیسے اس کی تعمیر کی جائے گی، کتنے لوگ اس میں ہوں گے. اور ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، 30,000 آدمی، پھر 70,000 بار بردار، پھر 80,000 سنگ تراش، اور اس طرح بہت سارے لوگ اس میں جنہوں نے کام کیا، اور 7 سالوں میں انہوں نے اس کو تعمیر کیا. جب انہوں نے اس ہیکل کو تعمیر کیا تو پھر اس کے بعد اس ہیکل میں کچھ حصے تھے، احاطے جیسے ہوتے ہیں، احاطے ہوتے ہیں، کچھ ہے جو غیر قوموں کے لیے ایک بہت بڑی دیوار تھی. آئے ہم اس کا بھی ایک منظر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ جو ہے، یہ دیکھیے، یہ ہیکل کا جو ہے، آپ گوگل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ تصاویر جو ہیں، یہ جو امیجز ہیں وہ مل جائیں گے. یہ دیکھیے، یہ جو باہر کی دیوار ہے، اور پھر اس کے اندر جو احاطہ ہے، اور اس میں 5 احاطے ہوتے تھے. اور جو یہ خاص طور پر یہ والا حصہ ہے، سینٹرل جو ہے، جو مرکزی ہے، وہ یہ والا ہے جہاں پر قدس القداس، جو سب سے مقدس جگہ ہے، وہ یہ کہلاتی تھی. تو پھر اس کو دوبارہ دکھائیں گے ایک اور دو تین ڈیٹیلز کے لیے، تفصیلات کے لیے. جو باہر کیسے اس میں غیر قوم سارے آ سکتے تھے. اس کے بعد 13 تختیاں لگائی گئی تھی کہ اگر اس حد کو پار جو بھی کرے گا، اگر وہ غیر قوم ہے اور پکڑا جائے گا تو اس کو مار دیا جائے گا. پھر اس کے بعد عورتوں کا ایک احاطہ تھا، اس کے ساتھ ایک سیڑھیاں تھیں جہاں پر لاوی جو تھے وہ گاتے تھے، زبور گاتے تھے اپنے سازوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک یہودی مردوں کا حصہ تھا، احاطہ تھا وہاں پر. اس کے بعد ایک اور احاطہ تھا اندر والے حصے میں جہاں پر کاہن جاتے تھے، اور کاہن اپنی باری میں وہاں پر جو لبان چڑھانا ہے، دعا کرنی ہے، وہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد اندر والا جو میں نے بتایا تھا مرکزی حصہ، وہ مرکزی حصہ جہاں پر قدس القداس کرے. تلمود کی کتاب جو ہے وہ اس بات کو پیش کرتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا کے جو کائنات کی بنیاد کا پتھر کہلاتا ہے. خدا نے اس پتھر کو لے کر اس کے ساتھ جو ہے وہ ساری دنیا کو پیدا کیا، ساری دنیا کو بنایا. یہ روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں پر یہ پتھر تھا، یہاں سے سب دنیا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اور وہ پتھر جو ہے وہ بالکل وہاں اسی جگہ پر تھا جہاں پر ہیکل، اور خاص طور پر جو قدس القداس کے نیچے تھی.
یاد رکھیں مقدس انجیل میں تکوین کی کتاب اس کی 25ویں باب میں جب اس کی بات کی جاتی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کیسے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو نکالا گیا تھا جنت سے، پھر وہاں پر ایک تلوار کے ساتھ وہ فرشتے کو رکھا گیا تاکہ وہ دوبارہ واپس نہ آ سکیں۔ ہیکل کی جو تعمیر تھی وہ یہ تھی کہ انسان واپس خدا کی طرف جائے، اور وہ مشرق کی طرف وہ دروازہ تھا جہاں سے خدا نے ان کو نکالا تھا۔ اب مشرق سے واپس اسی جگہ کی طرف جانے کے لیے وہ دوبارہ مغرب کی طرف اسی پتھر کی طرف جاتے ہیں جہاں پر وہ درخت تھے جو کہ اچھائی اور برائی کا درخت کہلاتے ہیں۔ ہم نے تکوین کی کتاب میں اس کے بارے میں بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ وہ پتھر تھا، اور آج جو ہے اس ہیکل کا کچھ نہیں رہا، جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ پتھر پر پتھر نہ رہے گا۔ وہ اس بات کی تو تفصیل نہیں، جو مطلب پتھر فزیکل طور پر جو وہ نہیں رہا، وہ بات نہیں ہے، لیکن وہ جو دیوار رہ گئی، وہ کہتے ہیں کہ اس دیوار کے پیچھے وہ پتھر ابھی تک وہاں پر ہے، جو اس لیے لوگ وہاں پر جا کر اپنی جو ہے اندر کے غبار جو دعائیں کرتے ہیں اس کو چومتے ہیں۔ وہ سب سے مقدس جگہ جو ہے وہ دنیا میں یہودیوں کے لیے سب سے مقدس جگہ یہی کہلاتی ہے۔ یہ جو ہیکل ہے وہ تباہ کر دی گئی۔ یہ نبوکدنضر جو ہے انہوں نے اس ہیکل کو تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے اس پہ حملہ کیا اسرائیل قوم پر، تو انہوں نے اس کو فتح کر لیا۔ ہیکل کی تباہی 586 میں ہوئی۔ پھر اس کو دوبارہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس ہیکل کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، تو یہ 538 میں دوبارہ انہوں نے ہیکل کو تعمیر کیا۔ پھر 19 میں ہیرودیس اعظم کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ہیکل کو بہت وسیع کیا جائے، اس کی توسیع کی جائے، اس کو اور زیادہ خوبصورتی میں۔ وہ چاہتے تھے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر دوسروں کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ان کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں، اور پھر جو صدوقی تھے ان کے ساتھ ان کا بہت گٹھ جوڑ تھا، وہ کاہنوں کی وہ کلاس تھی، جماعت تھی جو بہت ہی امیر تھی۔ تو یہ تھوڑا تھا۔ پھر ہیکل جو دوبارہ اس کی بربادی ہوتی ہے وہ خدا یسوع مسیح کے مرنے کے بعد ہوتی ہے، 70 بعد از مسیح میں یہ، اور وہ تیتس ہیں جنہوں نے آ کر ہیکل کو دوبارہ سے تباہ کیا۔ تو یہ ہیکل کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن جو زیادہ دلچسپ ہے کہ کیوں ہیکل اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی جو ہے ضروری ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ ہیکل کی جو تعمیر ہے اس میں آپ ملوک کی کتاب میں نے جیسے پہلے بتایا 6 باب 8 باب، اس میں ساری تفصیل، کتنی لمبی، کتنی چوڑی، کتنی اونچی، اس کا طول جو ہے 60 ہاتھ، عرض جو ہے 20 ہاتھ، اور بلندی جو ہے وہ ہمارے والے ہاتھ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا اندازہ لگانے کے لیے کہ کم از کم جو فٹ بال گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے 5 فٹ بال گراؤنڈ جو ہیں وہ ہیکل کے ہاتھے جو ہے تھے ان کے برابر کہلائے جاتے تھے۔ اور اس میں بہت سارے لوگوں نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو لوگ 70,000 سے، لیکن جب دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا، ہیرودیس اعظم نے تعمیر کروایا، تو اس وقت 1,00,000 مزدوروں نے اس میں کام کیا، جن میں سے جو 1,000 کاہنوں نے کام کیا۔ اور کیوں انہوں نے کام کیا؟ کیونکہ ہیرودیس چاہتا تھا کہ کوئی شخص بھی اپنے ناپاک ہاتھوں سے پتھروں کو ہاتھ نہ لگائے جن سے ہیکل تعمیر کی گئی ہے۔ اور یہ جو 1,000 کاہن تھے، انہوں نے صرف اور صرف جہاں پر قدس القداس تھا اس کی تعمیر کی، باقی جو 1,00,000 لوگ تھے انہوں نے باقی کا حصہ جو ہے وہ تعمیر کیا۔ تو اتنی اہمیت اور اس میں اتنی لکڑی، اتنا سونا تھا۔ اس کا جو دروازہ جو قدس القداس کا دروازہ تھا وہ پورا سونے سے مڑا ہوا تھا، سونے کا پانی نہیں، سونے سے مڑا ہوا تھا۔ اس کی جو موٹائی تھی وہ
جیسے ہمارا سکہ ہوتا ہے، سکے کی موٹائی کے برابر تھی، اور یہ سب نذرانے لوگوں نے دیے تھے، اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے اس ہیکل کو تعمیر کیا تھا۔ اور لکڑیاں، جس میں ہم نے کئی دفعہ سکامور اور لبنان کی لکڑیاں، اور یہ بہت خاص لکڑی جو جس کو ہم وہ ختم نہیں کر سکتے، وہ لکڑی استعمال کی گئی، پتھر جو ہمیشہ رہتے ہیں وہ، ان سب کے سامنے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ پتھر پر پتھر نہیں رہے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ واقعہ میں، حقیقت میں، مطلب مٹیریل طور پر تو یہ واقعہ ہی ہوا کہ پتھر پر پتھر نہیں رہا، لیکن خدا یسوع مسیح کا یہ مقصد نہیں تھا۔ خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے، وہ تو ہیکل کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی اور وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر وہ رو پڑے تھے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اب یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ کیوں وہ ایسا ہوا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ہیکل میں وہ لوگ جا سکتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے آپ کو پاک صاحب کہلاتے ہیں، اور جو فریسی ہیں، اور جو فقی ہیں، اور جو کاہن ہیں، اور جن کے پاس پیسہ ہے، وہی صرف جا سکتے ہیں۔ یعنی خدا کے قریب جانے کے لیے انسان کچھ بھی کر لے، وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ آپ یاد رکھیں کہ 3 دفعہ جو عیدیں تھیں وہ ان کی منائی جاتی تھیں، اور ان میں سے ایک دفعہ سال میں جو قدس القداس ہے، وہاں پر ایک دفعہ سال میں کاہن اعظم جا سکتا تھا، ایک دفعہ سال میں۔ تو خدا سے ملنے کے لیے انسان کو اتنی جو ہے وہ محنت کرنی پڑے، اور وہاں بھی صرف کاہن اعظم ہی جا سکتا، اور کاہن اعظم پورے دنیا میں صرف ایک کاہن اعظم تھا۔ تو یہ خدا کو اتنی دور انسانوں سے کر دیا گیا تھا، اس کی کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی دیواریں اتنی اونچی کر دی گئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو، دیکھتے ہیں کہ یہ دیوار ہے، یہ دیوار، اس کے بعد پھر اور یہ جو حصہ ہے مثال کے طور پر، یہ والا حصہ، یہ بڑا حصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں پر یہ جو لمبا ہے وہ 185 میٹر لمبا ہے، اور یہ 2 منزلہ ہے، اور نیچے والا جو حصہ ہے، یہ جو اس کے پلرز ہیں، اس کی 4 قطاریں ہیں ان پلرز کی، اور یہ ہر قطار میں 40 پلرز ہیں، اور ہر پلر جو ہے وہ 10 میٹر اونچا ہے۔ اور جو نیچے والا حصہ ہے، خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں داخل ہوئے تھے تو وہاں پر وہ جو کبوتر اور جانور وغیرہ بیچ رہے تھے، تو وہاں پر ان کو بھگایا تھا کہ میرا گھر جو میرے باپ کا گھر ہے وہ خدا کا گھر ہے۔ تو اتنے بڑی ہیکل جو، اتنے بہت ساری چیزیں جو تھی، خداوند ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے انسان کو خدا سے علیحدہ کیا گیا۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جو خدا کی شبیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ انسان کو خدا سے دور نہیں کرتی، بلکہ ایمانویل، یعنی خدا انسانوں کے درمیان ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے تو اس حد تک اس شبیہ کو اتنا تکمیل سے، اتنا کاملیت سے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ خدا ہمارے پاؤں آ کر دھوتا ہے، اور اس نے خود اس کو ثابت کر دیا کہ دیکھیں اگر یہ باپ ہے تو وہ باپ وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ تم نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، وہ صرف اس بات کو جانتا ہے کہ وہ تم میرے بیٹے ہو یا میری بیٹی ہو۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور جب تم نئی دنیا کے بارے میں بات کرو گے اور اپنے ہی تمہارے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ یاد رکھنا کہ، اور پھر اس کے لیے وہ تھوڑا سا جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ مکاشفائی زبان ہے، اپوکلیپتو، جو کہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو چھپی ہوئی چیز ہے اس کو ظاہر کرنا، اس کو دوبارہ دکھانا۔ خدا یسوع مسیح یہ چہرہ دکھانا چاہتے ہیں، یہ باتیں دکھانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں تمہیں اس میں تکلیف ہوگی، کیونکہ عام لوگ نہیں چاہتے۔ ہمارا جو منطق ہے وہ خدا یسوع مسیح کے منطق کے ساتھ نہیں ملتا، اس لیے ہمارے اپنے بھی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یاد رکھو تکلیفیں آئیں گی، اگر تم نئی دنیا چاہتے ہو تو تکلیفیں آئیں گی، اور تمہارے خلاف ہو جائیں گے، لیکن تمہارا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں وہ مار رہے ہیں اور ہم خدا یسوع مسیح کہتے ہیں ہمارا ایک بال بھی بھیگا نہ ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جسمانی طور پر ہمیں مار سکتے ہیں،
لیکن محبت کو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ ہم مقدسہ ٹریزا جو ہیں کلکتہ کی مدر ٹریزا، ان کی مثال لے سکتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ، ہر دفعہ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ جب انسان پیار کے لیے اپنی جان دیتا ہے تو وہ ہمیشہ تک زندہ رہتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح یہ کہتے تھے کہ یہ ہیکل نہیں، کیونکہ یہ ہیکل انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، لیکن اگر تمہارے دل کی ہیکل جو ہے اس کو تم دیکھو اور اس کے مطابق کام کرو تو وہ تمہیں دوسرے انسانوں کے قریب، جب ہمارا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے، جو ہے ہماری ہمدردی اور جو دکھی انسانیت کے لیے دھڑکتا ہے، تو وہ دل کبھی ختم نہیں ہو سکتا، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شالوم بھائی اور بہنوں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔